अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अगर आने वाले मुज़ाकरात में आबी तनाज़ा हल न हुआ तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी खतरे में पड़ सकती है। नायब वज़ीर आज़म ने भारत के हमलों को जंग और कश्मीर में अपनी बालादस्ती कायम करने की एक ख्याली कोशिश करार दिया, लेकिन ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की जानिब से जौहरी हथियारों का इस्तेमाल ज़ेर गौर नहीं था। इसी तरह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि भारत से मुज़ाकरात हुए तो मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बात होगी। हकीकत में ये तीन मसले ही ऐसे हैं जो पाक भारत ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट रहे हैं। ख़ास तौर पर मसला कश्मीर और पानी का इशू तो क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद के इशूज़ में है। भारत कैसे कश्मीर के मामले पर बार बार अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज करता रहा, फिर 1972 में शिमला मुआहिदे की आड़ में इस इशू पर तीसरे फरीक की सालसी मानने से इनकार करता रहा। बच्चा बच्चा इन हक़ाइक़ से आगाह है। जहाँ तक पानी के मसले का ताल्लुक है तो बेशक भारतीय वज़ीर आज़म नेहरू ने पाकिस्तान के साथ 1960 में सिंध-तास मुआहिदा किया, मगर भारत बार बार इसकी खिलाफ वर्जी करता रहा है। चनाब दरिया पर बनने वाला बगलिहार डैम पहला बड़ा मुतनाज़ मंसूबा था। भारत ने पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ज़्यादा रखी और डैम के डिज़ाइन में ऐसी तब्दीलियाँ की जो मुआहिदे के खिलाफ थीं। ताहम आलमी बैंक की सालसी में फैसला आया कि चंद तरमीम के साथ डैम को बरकरार रखा जा सकता है। इसके बाद भारत ने नीलम दरिया पर किशन गंगा मंसूबा बनाया और दरिया का रुख मोड़कर बिजली पैदा की, जिस पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया कि यह मुआहिदे के खिलाफ है। लेकिन बैनुल-अक़वामी अदालत ने भारत को मशरूत इजाज़त दे दी कि वह दरिया का रुख मोड़ सकता है, मगर उसे मखसूस मिक़दार में पानी छोड़ना होगा। इसी तरह चनाब बेसन में रतले, पिकलदिल, लोअर किलनाई और मायर जैसे मंसूबे भी पाकिस्तान के इतराज़ात का निशाना बने। ये तनाज़ा बार बार आलमी फोरम पर पहुंच चुका है, मगर भारत आलमी सालसी से इनकार करता रहा है और यकतरफा तकनीकी मुशावरत को तरजीह देता है, जो मुआहिदे की रूह की मुनाफी है। दहशतगर्दी की बात की जाए तो दुनिया का कोई भी शख्स बड़े बड़े थीसिस या किताबें खंगालने के बजाय सीधा यूट्यूब पर जाकर देख ले कि भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बदनामे ज़बाना डोवेल डॉक्ट्राइन क्या है, तो उसे समझ में आ जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में TTP और बलोचिस्तान में BLA की दहशतगर्दी में बराह रास्त भारत ही मुलव्विस है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद ये तीन मसाइल क्या किसी सालिस के बगैर हल हो सकते हैं? बरे-सग़ीर की हालिया तारीख तो यही बताती है कि बड़े मसाइल के हल के लिए किसी तीसरे और ताकतवर फरीक की ज़रूरत ही पड़ती है। हालिया जंग और सीज़ फायर इसकी ताज़ा तरीन मिसाल हैं, जहां ना करते भी अमेरिका को ही मैदान में कूदना पड़ा। भारत को हमेशा से ये खौफ रहा है कि कोई तीसरा फरीक अगर इन मसाइल को गैर जानिबदारी से देखेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि इन मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही जायज़ है। यही वजह है कि ट्रंप की जानिब से कश्मीर के मसले पर किरदार अदा करने पर इस वक्त पूरे भारत में एक तरह का सफ़े मातम बिछा हुआ है। ऐसे में फिर बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जिन बड़े मसाइल को सिफारतकारी और आलमी सियासत के बड़े बड़े माहिर अमरीकी सदूर भी हल ना करवा पाए, वो एक ऐसा सदर हल करवा पाएगा जिसने द आर्ट ऑफ द डील किताब तो लिख रखी है, मगर जो आलमी खास तौर पर बरे-सग़ीर की पेचीदगियों से ज़्यादा वाक़फियत ही नहीं रखता। इसी पर पैनल की राय जानेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी, खित्ते के तीन बड़े मसाइल, बिना सालिस क्या भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा? हसन निसार साहब, क्या तारीख तो ये नहीं कहती है, मगर क्या हालिया अब जो हालात बने हैं बिना सालिस के भारत चाहता है कि मुज़ाकरात दोनों मुल्क हल करें, मगर क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगा बिना सालिस के? देखें आयशा, कश्मीर को तो इन दो मसाइल से आप बिल्कुल अलग कर दें। ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ मामला और मसला है। सही। इसमें सालस मालस आई डोंट थिंक, इसमें सालस पर एक ही चीज़ हो सकती है, वो होनी नहीं और होनी चाहिए भी नहीं। बहरहाल मुझे आप मायूस ही समझें। अच्छा, अलबत्ता पानी और दहशतगर्दी पर प्रोग्रेस बहुत मुमकिन है और वो होगी। और ज़रा अगर आप आगे जाएं एक कदम तो पानी रोकना भी दहशतगर्दी ही है, बल्कि इससे बदतरीन दहशतगर्दी मुमकिन नहीं है। सो इन दो मसलों के बारे में तो मैं बड़ा होपफुल हूँ। कश्मीर वाला मामला अपनी अक्ल और समझ से बहुत बाहर है। हसन साहब, जो पेशरफ्त की बात करते हैं तो क्या बिना सालिस के ही इन दोनों मामलात पर पेशरफ्त हो जाएगी? मतलब भारत खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा इस बात को कि आओ बैठो और इन दो मसलों को तो कम से कम हल करें? देखें, जाहिर है जो ग्लोबल विलेज है ये इसका मुखिया, बाकी तो हम जैसे जो मुल्क हैं वो उनकी जो हैसियत है, मैं उसकी तफसील में क्या जाना, सब जानते हैं हम लोग। तो उसका मुखिया ही फैसला कराएगा। दो लौंडे लपाटे जब आपस में लड़ पड़ते हैं, मैं
کسی اور معنوں میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ ہمیں کہا کرتے تھے غیر ترقی یافتہ دنیا, پھر پیار سے ہمیں انہوں نے بلانا شروع کر دیا ڈیولپنگ نیشنز, ترقی پذیر. تو ترقی صرف پیسے, دولت اور آپ کے ریزروز کا نام نہیں ہوتا, ترقی ذہنی بھی ہوتی ہے. تو وہ ظاہر ہے وہی کروائیں گے. ٹھیک ٹھیک, کشمیر کو علیحدہ کر دیں, کشمیر کو علیحدہ کر دیں, اس پہ پیش رفت پانی, دہشت گردی پر. شہزاد صاحب, حسن صاحب کی رائے ہے کہ یہ بنا ثالث ممکن نہیں, مگر دو معاملات پر پیش رفت ہو سکتی ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ ابھی یہ جو حالیہ کشیدگی کہیں, جنگ کہیں, سیز فائر کے, اس کے بعد کے جو حالات ہیں اب کا معروض, جہاں پر امریکہ درمیان میں آیا ہے, بھارت کا بیانیہ کسی حد تک معاملات پر کمزور ہوا ہے, پاکستان کے بیانیے کو سنا گیا ہے, کشمیر کی آواز سنائی دی گئی ہے انٹرنیشنل فورم کے اوپر, کیا یہ جو معروض ہے یہ مسائل حل کروا پائے گا؟ ایک, دو, تین, کوئی بھی ان میں سے, سبھی کے سبھی؟ اچھا عائشہ, میں ایک تو حسن صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ میرے خیال میں دو چیزیں جو ان پہ شاید بات ہوگی, دہشت گردی ہوگی اور پانی کا معاملہ ہوگا. اور ان پہ بھی جس قسم کی گفتگو اور جس قسم کی بات ہوتی ہے, کیا پاکستان اپنا مقدمہ بہتر طور پہ پیش کر سکے گا, یا بھارت اتنے زور سے آئے گا اس طرح کی میٹنگ کے اندر, خاص طور پہ دہشت گردی کے معاملے میں, کہ پاکستان ایک ڈیفینسو پوزیشن لینے پہ مجبور کہیں نہ ہو جائے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ پانی بھی دہشت گردی ہے, اور بلوچستان اور کے پی کے اندر جو معاملات ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ, وہ بھی جڑے ہوئے اس طرح سے ہیں کہ وہ دہشت گردی کی بہت بڑی اگزامپل ہے. اس کے ڈوسیز وغیرہ تیار کچھ ہو چکے, کچھ اور بھی جو کرنے پڑیں گے, اپڈیٹ کرنے ہیں, ان کو کر کے میرا خیال ہے اس کے اوپر بہت تیاری کر کے جانا چاہیے. کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے, کشمیر کا معاملہ آہستہ آہستہ, جس طریقے سے ابھی تک 78 سال میں کچھ نہیں ہو پایا, اس کو اسی طرح سلو برنر پہ ڈال دیا جائے گا, وہ آہستہ آہستہ چلتا رہے گا, اور یہ کہا جائے گا کہ چلیے ملتے رہیے, بات کرتے رہیے, اور دیکھیے کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے. کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہوگا, یہ زیادہ ضروری بات ہے جس کا میں حل اب بات سوچنی چاہیے. کیا دونوں طرف میں وہ سیاسی ول جو ہوتی ہے, پولیٹیکل ول جسے کہتے ہیں, یا سیاسی تدبر, وہ نہیں ہے؟ میرا خیال ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو لوکل پولیٹیکل ڈائنامکس ہے نا, جو آپس کی, کہ اچھا اگر کوئی کشمیر کی بات کرتا ہے تو ایسے ہے جیسے اس نے کشمیر کا سودا کر دیا. کیا مودی یہ کام کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی پوزیشن اس وقت, سیاسی پوزیشن کمزور ہے, اور وہ اس کو اور کمزور کبھی نہیں ہونے دے گا, نہ کرے گا, بلکہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے اس کو بھی ایسا رنگ دے ان تمام مذاکرات کے بعد جو ایک دو چیزیں ہوں گی. دوسری بات پانی کے اوپر, پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے اوپر جو چیز کرنے والی ہو یہ کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کچھ شکیں کھول دی جائیں. یعنی پاکستان کو جب معاملات کو اگر رینیو یا ریفریش کرنا پڑتا ہے کسی بھی ایسے معاہدے کے اندر جو کہ ہو چکا ہے اور تقریباً اس نے اسٹیبلش کر لیا اپنی پوزیشن, تو کہیں یہ نہ ہو کہ جب کھولیں تو اس کے اندر ہم دھنستے چلے جائیں. ڈیموگرافک چینجز, کلائمیٹ چینجز, پانی کی کمی ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو میرا مطلب یہ کام ایسے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ سوچ بچار, تیاری کر کے جانا پڑے گا, کہ یہ نہ ہو کہ جو ہم نے میدان جنگ میں جیتا ہے وہ ہم مذاکرات کی میز پہ کہیں ہمیں یہ نہ نظر آئے کہ ہم نے وہاں پہ اس طریقے سے ہم حاصل نہیں کر پائے. گو انڈس واٹر ٹریٹی واپس آ جائے گی, اور غالباً میں تو یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے اس کو واپس آ جانا چاہیے. ان کو اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم نے جو معطل کیا تھا وہ ختم ہو گیا اور واپس اپنی جگہ پہ آ گئی. اس کے بعد ہی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جس سے کہتے ہیں نوانسز جو ہوتی ہیں کسی بھی طریقے سے, ان کو ضرور دیکھنا چاہیے, ورنہ ہم کہیں اس کو. ایک اور چیز ہوتی ہے, جب بھی مذاکرات میں جاتے ہیں ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہوتی ہے, ہم امید لے کے جاتے ہیں کہ کشمیر کو حل کریں گے, لیکن آپ جب نکلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ٹریڈ بھی لے لی امریکہ کے ساتھ, آپ نے پانی بھی لے لیا, آپ نے دہشت گردی پہ ان کو بلوچستان کے ڈوسیز بھی دے دیے. یہ نہیں کہ اس کی بنیاد پہ وہ کوئی امریکہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا انڈیا کو, کیونکہ وہ ایک ثالث ہے, وہ انیبلر ہے, وہ کہے گا بیٹھو اور بات کر لو آپس میں جو کرنی ہے. تو اس لیے کوئی بہت بڑی امید بھی نہیں لگانی چاہیے. یہ مذاکرات اور معاملات کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں سائڈز ہی اپنے آپ کو ونر ڈکلیئر کر سکتی ہیں. تو لیکن حقیقی طور پر اگر کچھ گین کرنا ہے تو ہماری سائڈ کو بہت زیادہ تیاری کے بعد جانا پڑے گا. بھارتی ان معاملات میں واقعی بہت تیز ہیں اور بہت گہرائی میں جا کے اپنا مقدمہ پیش کریں. مگر آپ کے خیال میں ان معاملات پہ, اگر ہم دو ہی معاملات کی بات کر لیں, پانی اور دہشت گردی کی جو صورتحال ہے, اور جس طریقے سے ابھی ٹرمپ نے انٹرونشن کیا اس حالیہ پیس کے لیے کہ دونوں رک جائیں, بھارت ثالثی مانے گا کہ کوئی آئے اور ہمیں بٹھائے؟ کیونکہ یہ رہا ہے اس کا ایک کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, یہ بائی لیٹرل رہے گا, کوئی تھرڈ پرسن نہیں چاہیے. اور اگر پچھلے 2 دن میں بات کریں تو ٹرمپ بہت کرٹیسائز ہو رہا ہے خود بھارت کے اندر.
नरेंद्र मोदी ने कल तकरीर में इस चीज का इरादा किया है कि वो जब बात करेगा तो इन मुद्दों पे करेगा। चाहे उसने दहशतगर्दी का जिक्र किया, उसने कश्मीर का कहा कि इसके अंदर पानी और खून इकट्ठे नहीं चल सकते, वगैरह वगैरह, दहशतगर्दी से मुतल्लिक मामला आते हैं उसके। तो ठीक है, मेरा ख्याल है दहशतगर्दी के ऊपर अब हमारे पास भी बहुत मवाद है और हम भी चाहते हैं कि इस पे बात की जाए। तो वो तो इरादा कर चुका, वो बता चुका कि उसने बात करनी है, मुज़ाकरात की बात करनी है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि बार बार जब हम इन चीज़ों के अंदर आपस में डीजीएमओस बात करते हैं, या हम अमेरिका के थ्रू किसी से गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के थ्रू मामला तय पाते हैं, तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर डायलॉग का क्रिएट करना बहुत लाजिम है कि किस तरीके से कितने डायलॉग की सीरीज होंगी और कहाँ को देखते देखते हम किस तरीके से अपने उन जो जो हमारे अहदाफ हैं उनको हासिल करेंगे, हम भी और हिंदुस्तान भी, यानी दुरुस्त। मिलके आप करेंगे। लेकिन इस डिटर्मिन ये करना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और स्ट्रक्चर। ये एक ही मीटिंग होगी या दो तीन चार होंगी। ठीक। दूसरी बात देखिए कि क्यों नहीं करेगा, जिनकी मेरा ये मेरी सोच है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, हाँ। जिनकी वजह से उसने जंग छेड़ी थी, अगर वही उसको कह दें कि जंग बंद कर दो तो वो तो जंग बंद। बंद कर देता है, और वही ठीक। कहे कि बैठ बैठ जाओ तो तो बैठ बैठ जाए। जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि उसके मकासद ज्यादा बड़े हैं, और वो चाहता है कि उसको इस तरीके से तैयार किया हाँ। जाए कि वो उस मकसद के लिए चीन के खिलाफ खड़ा हो जाए। उसके लिए उसको अमेरिका से बहुत कुछ चाहिए, ठीक हो और गया। वो जो चाहिए उसको, और उसने अपनी कमजोरी का इजहार भी कर कर दिया दिया। कि मेरे पास तो देखो कुछ भी नहीं है। तो कहने की बात है कि ये जो चीजें हैं, ये ठीक। ये इस तरह की हैं कि हर मुल्क अपना मैक्सिमाइज करता है। मुझे फिक्र अपने सियासी और सफारती मामला के अंदर थोड़ी सी ज्यादा है कि शायद हम कहीं फिर से हम जीती जंग कहीं मेज पे ना हार जाए। दुरुस्त हो गया। ज़ैर साहब, तीन बड़े मसाइल हैं इस खत्ते के, और ये तीनों ही बार बार कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट फिर खतरनाक हदों या एस्केलेशन की तरफ भी जाता दिखाई देता है। क्या ट्रंप द आर्ट ऑफ द डील दिखा पाएंगे? हालिया जो मारूज जो ग्राउंड रियलिटी नई सामने आई है, उसमें उनका रोल कितना बड़ा होगा, और क्या वो सक्सेसफुली इस खत्ते में कुछ डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, अमेरिका वो वाहिद ताकत है जो भारत पर असर डाल सकती है, और ट्रंप वो वाहिद आदमी है जिससे हर बंदा घबराता है। लेकिन रिकॉर्ड ये है कि 2019 में भी ट्रंप साहब ने मसला कश्मीर हल करने की बात की थी, और उसके बाद ये मामला उल्टा ही पड़ गया था। अब वो दोबारा बात कर रहे हैं, लेकिन भारत से जो आवाज़ें आ रही हैं वो पॉजिटिव नहीं हैं। लेकिन एक बात यह है कि भारत ने सालिसी के हवाले से हमेशा अपने अवाम को झूठ बोला है। भारत ये कहता है कि वो सालिसी से बुलंद हो चुका है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि कोई तीसरा फरीक आके उसे ना मजबूर कर सकता है, ना उसे कुछ करने का कह सकता है। हकीकत यह है कि सालिसी हमेशा मौजूद होती है, अगर सामने नहीं तो बिहाइंड द सीन मौजूद होती है, और बहुत जगहों पे सामने मौजूद होती है। जब हम सालसी कहते हैं तो सालसी दो मतलब होते हैं इसके, एक होती है आर्बिट्रेशन और दूसरी होती है मीडिएशन। आर्बिट्रेशन सालसी का कानूनी तरीका है कि जो सालिस है उसका फैसला दोनों फरीकों पर लाजमी होता है, बाइंडिंग होता है, इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। और मीडिएशन का मतलब ये होता है कि सालिस बैठ के दोनों फरीकों की मदद करता है कि वो किसी नतीजे पर पहुंचे। अब जो आपने तीन बातें बताई हैं उसमें एक में आर्बिट्रेशन मौजूद है, बिल्ट इन है, कानूनी है, बैनुल-अक़वामी कानून के तहत मौजूद है, वो है पानी का मसला। दुरुस्त। और उसमें पाकिस्तान और भारत मुसलसल आर्बिट्रेशन में हैं, रहते हैं, और जब सालिस फैसला करता है जो मैकेनिज्म है तो दोनों मुल्कों को मानना पड़ता है, दोनों मुल्कों ने हमेशा उसको माना है। भारत आज उस पोजीशन में है जो पाकिस्तान में आपके जो बहुत बड़े वो लाख जानिसारों वाले जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो रेकोडिक वाले मामले में किया था। एक ऐसा फैसला जिसमें आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म है, जो माहदा है, जिसकी मल्टीलैटरल शक्ल है, उससे आप नहीं निकल सकते। तो पाकिस्तान को पहले तो अपने जो कानूनी ऑप्शंस हैं इसमें उनको एग्जॉस्ट करना चाहिए, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, और डिप्लोमेसी को भी इस्तेमाल करना चाहिए इस बात के लिए कि भारत वापस एहतराम करना शुरू करे। अगर एक दूसरे के साथ बाहमी तौर पे कुछ कंसेशन दी जा सकती हैं एक दूसरे को, वो एक अलग बात है। ये तो एक मसला हो गया। अब जो बाकी दूसरे मसले हैं, देखिए उसमें कुछ डायलेमाज हैं। कश्मीर का मसला इस वक्त दोनों कौमों की कौमी शनाख्त का मसला बन चुका है। भारत यह समझता है कि अगर कश्मीर जाता है तो फिर पूरा भारत बिखर जाएगा, और भारत जिस बुनियाद पे खड़ा है वो ही टूट जाएगी।
اور پاکستان بھی یہی کہتا ہے، اگر وہ اٹو ٹنگ کہتا ہے تو پاکستان کہتا ہے کہ ہماری شارگ ہے. پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جس بنیاد پہ بنا تھا اس بنیاد پہ کشمیر ہمارا حصہ ہے اور رہے گا. اب یہاں سے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی ہم نے پہلے کوششیں کی تھی، اور کوشش کیا تھی کہ اپنے اصول پر قائم رہیں اور اس جھگڑے کو اس وقت مینج کریں. جس وقت یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس وقت تک مینج کریں، اس وقت تک کشمیر کے عوام کے لیے جو بہتری ہو سکتی ہے اس کا سوچیں. درست ہو گیا. اور ایک دوسرے کے لیے جتنی کنسیشنز ہو سکتی ہیں اس پر وہ کریں، اور اس مسئلے کا جو حل ہے وہ آنے والے وقت پہ چھوڑیں. یہی کچھ ہے جو پرویز مشرف نے کیا تھا، اور پرویز مشرف کافی حد تک آگے پہنچ گئے تھے اس وقت بی جے پی کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے. درست. میرے خیال ہو سکتا ہے. اب تیسری بات ہے دہشت گردی. دیکھیے دہشت گردی میں میڈیشن کی بہت ضرورت ہے، لیکن میڈیشن کس ٹرم پہ؟ اس پہ ریجنل گفتگو کی ضرورت ہے. پاکستان، بھارت، افغانستان اور ایران مل کر بیٹھیں اور ایک دوسرے کو گارنٹیز دیں. جب یہ 4 ملک اس میں بیٹھیں گے تو وہ تمام باتیں اس میں آ جائیں گی جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں وہ بھی اس میں طے ہوں گے، بھارت کے کنسرنز بھی طے ہوں گے. اس میں اگر کوئی میڈیشن کرانا چاہتا ہے تو ضرور کرائے، لیکن یہ ریجنلی ہمیں مسئلہ حل کرنا پڑے گا. دہشت گردی کا افتخار صاحب، ثالث چاہیے، ثالث نہیں چاہیے، یہ تاریخی مسائل ہیں. بھارت نے کبھی بھی ثالث کو ویلکم نہیں کیا ہے. اگر ہو بھی گیا، جیسے ابھی بھی بھارت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، جس طریقے سے امریکہ نے رکوایا یہ سیز فائر ہوا، مگر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیز فائر کرایا اور وہ کامیاب ہو گیا. اگلے 3.5 سال میں وہ یہ مسائل حل کروا پائیں گے جن کی وہ بات بھی آربیٹریشن ہے. اس کے بارے میں تو بالکل واضح طور پر بیگم صاحب نے آپ کو بتا دیا. جہاں تک تیسری جگہ پہ ثالثی کا تذکرہ ہے تو تاشکند میرا خیال ہے ایک ایسا ملک تھا جو تیسری جگہ پہ تھا، اور ثالثی کے لیے دونوں فریقین وہاں پہ گئے. تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ثالثی کے لیے تیار نہیں ہوگا اور تیسری جگہ پہ جائے گا نہیں، میں نہیں مانتا. تاریخی طور پہ یہاں تاشکند کا معاہدہ ہوا نہیں، یہاں تاشکند میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. بائی لیٹرل کہتے ہیں نا کہ ہر بات بائی لیٹرل. میری بات سن لینا، یا آپ اپنی کر لیا کریں یا پھر میری سن لیا کریں. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مانتا نہیں، میں حالیہ عرصے جی کی بات کر رہی ہوں. آپ دیکھیں نا 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں. چلیں کریں، آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا. آپ زیغم صاحب کی بات ماننے کو تیار ہیں کہ آربیٹریشن کا مسئلہ ٹھیک ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ثالثی ہوئی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ثالثی ہوئی ہے، ان دونوں ممالک کے درمیان ثالثی ہوئی ہے، اور یہ ثالثی دونوں ممالک نے ایک تیسری جگہ پہ جا کے کی ہے. سر اس کے بعد شملہ ہو گیا، بائی لیٹرل پر آگے نا، آگے بھی تو چلنا ہے. وہ تاریخی حقیقت ہے. آپ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتی، میں کہتا ہوں ہو سکتی ہے. سر وہ تو ابھی بھی ہوئی نا، ٹرمپ نہیں رکوائی نا درمیان میں آ کے، مگر وہ تسلیم نہیں کر رہے، اس کو برا بھلا بول رہے ہیں. میں تو یہ مانتا ہوں کہ ٹرمپ نے کروائی ہے، کس نے کروائی، یہ بحث نہیں ہے. بحث یاد رکھی جائے، جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں 47 کے تحت طے ہوتا، انفنش ایجنڈا، تو نتیجے میں جب بھی وہاں کے لوگ، مقامی لوگ جو کشمیر کے ہیں، اپنی آزادی کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی ماں بہن کی عزت بچانے کے لیے، اپنی ثقافت کو بچانے کے لیے، اپنے جسم کو بچانے کے لیے، اپنے نظریے کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے تو ان کو یہ ملک دہشت گرد قرار دے گا. تو کیا ہم اس کی ہر بات کو مان لیں؟ تو یہ اس کو دہشت گرد قرار دے گا اور اس کو پہلگام کے طور پہ استعمال پھر کرے گا. یہ کھیل نہیں چلے گی زیادہ عرصہ. کشمیر کا معاملہ حل کیے بغیر پہلگام ہوتے رہیں گے، کیونکہ اس نے خود ہی کرنا ہے پہلگام. کہاں مجرم پہلگام کے؟ کس کو گرفتار کیا؟ کس کو یہ کیا؟ جا کے لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا، 2000 لوگوں کو گرفتار کر لیا. کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، وہاں پہ اپنی آزادی کی جنگ لڑنے والے ہمیشہ ہندوستان کے نزدیک دہشت گرد پائیں گے. تو پھر دنیا کیا اس کی بات مان لے گی؟ افتخار صاحب 77 سال میں کوئی حل نہیں نکال پائے نا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ ایک فیکٹ سامنے رکھ رہے ہیں، پہلگام ہوتے رہیں گے، کشمیر فلیش پوائنٹ ہے. بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر جو ہمارے دوست کوئی آج تک حل ہی نہیں نکال پایا نا. 77 سال ہو گئے، کوئی حل نکل آئے گا. وہ 47 کے ریزولوشن اس پہ عمل کروائیں. اور اگلی بات جو آپ کہتے ہو کہ آپ آپس کے بیانات میں ثالثی کرو، یہ نہیں، آپس کے بیانات میں ثالثی نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی. یہ تیسرے فریق کو بیٹھنا پڑے گا اور یہ تیسری جگہ پہ کرنا پڑے گا. اگر نہیں ہوگا تو یہ جنگ دوبارہ ہوگی.
یہ کب ہوگی, کتنے عرصے کے بعد ہوگی, مجھے اس کا نہیں پتا. یہ جنگ دوبارہ ہوگی. اور یہ جو کہا گیا کہ ایٹمی ہتھیار, میں ایک بات کلیئرلی واضح طور پہ سمجھا دوں, ہمیں ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا. اگر ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوتے تو اس دفعہ وہ بہت سارا رقبہ بھی ہمارا زمینی چھین لیتے. ایٹمی ہتھیار ہیں اور ہمیں اپنی بقا کے لیے اگر استعمال کرنے پڑے تو یہ استعمال ہوں گے, کیونکہ ہم نے ان کو محض اس لیے نہیں رکھا کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. عزت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے, اور ہم وہ قوم ہیں کہ جس میں یقین ہے کہ وہ شہادت پر برتری حاصل کرتی ہے زندگی کے مقابلے میں. تو یہ باتیں کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا کو آنکھیں کھولنی چاہیے. اور آج سے 72 گھنٹے پہلے جو کچھ اس خطے میں ہوا وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اور یہ ٹیکنالوجی کا جو ایڈوانسمنٹ ہے اس نے بتا دیا کون ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایڈوانس ہے. اور یہ بات ختم نہیں یہاں پہ ہوگی, اگر اس بات کو دوبارہ شروع کیا گیا یہ وہیں سے شروع ہوگی. اور ایشو ہے انڈس واٹر ٹریٹی اور کشمیر دونوں, اور وہ دہشت گرد جو بلوچستان میں حملے کر رہے ہیں, گنڈا گردی کر رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں, وہ دہشت گرد جو خیبر پختونخوا کے بارڈر کے اوپر کر رہے ہیں, وہ تمام انڈیا کے کہنے پہ ہو رہا ہے. یہ میں الزام لگا رہا ہوں ایز اے پاکستانی, اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. میرا کیس ہے دنیا کے سامنے, اس کے لیے ضرورت نہیں ہے سر, اس کے تو ثبوت موجود ہیں. جو ابھی حالیہ بلوچستان معاملہ ہوا ثبوت ہیں, ڈوزیز موجود ہیں. جی ایک بریک پہ جانا ہے. اتقاء صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کشمیر حل نہ ہوا تو دوبارہ یہ معاملات اسی جگہ پر آئیں گے. کب آئیں گے یہ کہا نہیں جا سکتا, مگر اس پوری سچویشن کے دوران بھارتی میڈیا کے اسٹوڈیوز جنگی میدان بنے رہے. آخر کیوں؟ اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ان وار ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی. یہ مختصر مگر گہرا جملہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ جنگوں میں سب سے پہلی قربانی سچ کو دینا پڑتی ہے. میڈیا کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے, جس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق کی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرے, عوام میں آگاہی پیدا کرے اور رائے سازی میں مثبت کردار ادا کرے. تاہم حالیہ پاکستان بھارت کشیدگی بھارتی میڈیا کے کردار پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں. پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام عائد کیا اور آپریشن سندور کے تحت پاکستان کے اندر فضائی حملے کیے, جس کے نتیجے میں کشیدگی مزید بڑھتی گئی. اس دوران بھارتی میڈیا نے نہ صرف جنگی فضا پیدا کی بلکہ صحافتی اصولوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا. بھارتی ٹی وی چینلز نے حب الوطنی کے نام پر سنسنی پھیلانے, جذباتی نعروں اور بغیر تحقیق کے الزامات لگانے کی روش اختیار کی. اینکرز, رپورٹرز, تجزیہ کاروں اور ریٹائرڈ ملٹری افسران نے اچھل کر نہ صرف ان حملوں کی تائید کی بلکہ مزید بڑھا چڑھا کر گرافکس کے ذریعے ان حملوں کو فلمی مناظر کی طرح اسٹوڈیوز میں پیش کیا. بھارتی میڈیا کے اس غیر ذمہ دارانہ اور نان پروفیشنل رویے پر اب بھارتی عوام اور متعدد سینئر صحافی بھی تنقید کر رہے ہیں. بھارتی صحافی کے مطابق بھارتی میڈیا نے پاکستان کے شہروں پر قبضہ کرنے, عسکری قیادت کے استعفے اور گرفتاری کی خبریں, کراچی کو نقشے سے ختم کرنے کے دعوے اور لاہور کی بندرگاہ تباہ کرنے کے جھوٹے اعلانات کیے. میڈیا نے حقیقت اور افواہ کے درمیان فرق ختم کرتے ہوئے عوامی جذبات کو بھڑکایا اور اشتعال انگیزی کو ہوا دی. ایک ایسے وقت میں جب دونوں ممالک کے درمیان تنازع کو سفارتی سطح پر حل کرنے کی ضرورت تھی, بھارتی میڈیا نے اس صورتحال کو مزید بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کیا. ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا بھارتی حکومت اور اداروں نے خود عوام کے سامنے آ کر حقائق بتانے کے بجائے جان بوجھ کر میڈیا کو اتنی کھلی چھوٹ دی؟ یہ سوالات اہم ہیں کہ میڈیا کو حقیقت کے بجائے جھوٹ کے بیانیے کی اجازت کیوں دی گئی اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ کیا حکومت کا مقصد میڈیا کے ذریعے جنگی فضا پیدا کرنا تھا یا پھر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر اس کھیل کا حصہ بنایا گیا؟ اسی پر گفتگو کریں گے. سوال اس طرح سے: حب الوطنی کے نام پر جھوٹ, سنسنی, جذباتیت, الزامات, اینکرز, رپورٹرز, ریٹائرڈ ملٹری افسران پیش بھارتی میڈیا کا کردار صحافتی بددیانتی یا ریاستی بیانیہ. حسن نثار صاحب, کہیں نہ کہیں تو ذمہ داری کا احساس ہو ہی جاتا ہے جب حالات اتنے خراب ہوں, کشیدگی اتنی بڑھ رہی ہو, ایسکلیشن کی طرف معاملات ہوں, مگر بھارتی میڈیا کے اسٹوڈیوز میں رپورٹرز, اینکرز جو گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں, جو اندر موجود تھے, جس طریقے کی گفتگو ہو رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا حقائق سے کوئی تعلق ہی نہیں. نہ جغرافی جانتے ہیں, نہ تاریخ جانتے ہیں, نہ حالات کا پتہ ہے, اندر ہی بیٹھے کوئی اسکرپٹ گھڑ رہے ہیں اور اسی کے اوپر دھڑا دھڑ پروڈکشن کیے جا رہے ہیں. تھا کیا یہ؟ آپ درست بات کر رہی ہیں. یہ ہوتا ہے تربیت اور طبیعت. زندگی میں دو ہی لفظ ہیں.
تربیت جو آپ کی ہے وہ گھروں میں ہوتی ہے، تعلیم سکولز کالجز میں ملتی ہے، اور طبیعت اللہ آپ کو دیتا ہے. ان دس پرٹیکولر کیس صحافتی بددیانتی اور ریاستی بیانیہ میرے نزدیک تو ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں ان دس پرٹیکولر کیس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کم صحیح بالکل، لیکن کچھ آوازیں قابل ستائش بھی ہیں جن میں ان کے کچھ ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز بھی شامل ہیں. تو ہمیں جوکرز پہ فوکس کرنے کی بجائے میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی ستائش کرنی چاہیے. اور اس میں ایک بڑا پازیٹیو پہلو ہے. وہ پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ آپ کو دیکھو میڈیا بیسیکلی تو فیس ہوتا ہے، آپ کو بڑی آسان اسیسمنٹ ہو گئی ہے کہ واٹ از دا لیول. میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، ہمارے ہم پیشہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے زندگی میں بعض اوقات یہ وقت آتا ہے، میں نے جیلوں کی صورت میں بھی بھگتا ہوا ہے، بعد میں سیکھا بھی ہے اس سے، کہ آپ جھوٹ مت بولیں. بہت اگر بری کنڈیشنز ہیں سچ کو بائی پاس کر کے گزر جائیں. جھوٹ مت بولیں. آپ کو جھوٹ بولنے پہ گن پوائنٹ پہ بھی کوئی مجبور نہیں کر سکتا. مجبوری ہے، جبر ہے ماحول کا. سچ کو بڑا سافٹلی آپ بائی پاس کر دو، جھوٹ مت بولو. انہوں نے تو، میں ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، وہ تو جنونی ہسٹیرک نہیں ہوتا ہے جیسے نیم پاگل تھا آدمی، اس طرح کا میجورٹی، لیکن they were very very sane voices. ٹھیک، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں بہت زیادہ. بالکل درست کا. افتخار صاحب، حسن صاحب کہہ رہے ہیں ایک ہی سکے کے دو رخ تھے. آپ اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کوئی تھیٹر لگا رکھا تھا اسٹوڈیوز کے اندر. بات یہ کہ جو مین سٹریم چینلز دیکھے جا رہے تھے، انڈیویجولز تو لوگ اب دکھتے بھی نہیں اس طرح کے، وہ سوشل میڈیا پہ جا چکے. بھارت میں اڈانی، اس کی بات کی جائے امبانی کے بعد میڈیا کے ٹیک اوور کی، آپ کو کیا لگتا ہے جنگ کے ماحول میں تو کوئی تھوڑی بہت ذمہ داری کا احساس ہوگا؟ لوگ مین سٹریم میڈیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں منٹ ٹو منٹ فالو اپ کے لیے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا کو بیہیو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی بات لمحہ بلمحہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر جس قسم کا جو چیزیں ہم نے دیکھیں، اور صاف ظاہر ہے کروڑوں لوگ وہ دیکھ رہے تھے. ان کے نزدیک تو کراچی جو فتح ہو گیا تھا، ان کے نزدیک تو سب کچھ فارغ ہو گیا تھا. وہ تو یقین کریں گے نا. اب کتنا مشکل ہے ان کروڑوں لوگوں کو یہ بات یقین دلانے میں کہ کراچی پہ قبضہ نہیں ہوا. کون جا کے ان کو یقین دلائے کہ جناب والا راول پنڈی میں یہ واقعات نہیں ہوئے، یا خانے وال کدھر تھا، اور نقشے پہ بیٹھے ہوئے تھے 2 سوٹیاں لے کے، تو وہ تو 2 سوٹیوں کو ایک حقیقت سمجھ رہے تھے. وہ جو نقشہ تھا، وہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ایک صاحب بحر عرب کو کہیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ لوگ تو اس پہ یقین کریں گے. اب میں کروڑوں لوگوں کو جا کے تو یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ ایک دیوانگی تھی، اور وہ جو تالیاں بجا رہے تھے، وہ جو نعرے لگا رہے تھے، وہ پتہ نہیں ایک ان میں سے اینکر ہے، وہ مجھ سے، اس کی آواز مجھ سے بھی تیز ہے، وہ پتہ نہیں چیختا ہے، میں تو اتنا نہیں چیخ سکتا جتنا وہ چیختا ہے. کمال کا چیخ رہا تھا. لگ رہا تھا بس پاکستان گیا ختم، گھنٹے کے بعد یہ پرچم ان کا لہرایا جائے گا اور ان کا ترانہ بجایا جائے گا. تو میرے دوستوں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ اچھی آوازیں بھی تھیں، 2-4، صرف 2-4، جنہوں نے کہا کہ تم امکانہ حرکت کر رہے ہو، تم اس ملک کی ترقی کو نہیں جانتے، تم اس کی تیاری کو نہیں جانتے ہو، تم غلط اندازہ لگا رہے ہو اس ملک کے بارے میں. ہندو وطن کو اتنا طاقتور مت سمجھو. تھے بٹ دے ور اونلی 2 or 3. اور جو میں نے ساری سکرین دیکھی، میں ایک کی بہت عزت کرتا ہوں، وہ میری واقف کار بھی ہے، جنہوں نے پائلٹ گرفتار کیا. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ وہ برکھا کو کیا ہوا. یعنی آئی ریسپیکٹ ہر، ایون ٹوڈے آئی ریسپیکٹ ہر. اس کی تمام وہ اس ساری جو کچھ اس نے کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، اس میں لوگ یقین کرتے ہیں چلو 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے. لیکن وہ 1 گھنٹے سے 4 گھنٹے کا جو عرصہ ہوتا ہے، اس میں قوموں کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا رد عمل بہت خوفناک بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جنہوں نے دیکھا کراچی بھی گیا، لاہور بھی گیا، پنڈی بھی گیا، اسلام آباد بھی گیا، سب کچھ گیا، تو وہ تو ممکن ہے چڑھ دوڑتے، کہتے آئیے نعرہ مارتے اور سڑکوں کو کراس کر کے ہماری طرف چل پڑتے، پھر کیا ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں بیہیو کرنا چاہیے ایز اے رسپانسیبل میڈیا. سچ کو سچ رہنے دے، جو غلط ہے اس سے آگاہی کرے، اور کوشش کریں
کہ انسانیت بچے اور جھگڑا نہ ہو. درست. سوال اٹھتا ہے کہ میڈیا پر جتنے بڑے بڑے کلیمز کیے جاتے رہے تو وہاں کی حکومت کیا تھی جس کو لمحہ لمحہ آگاہ کرنا تھا کہ حقیقت کیا ہے؟ کیا سچ جانتے نہیں تھے یا پھر میڈیا نے جو جھوٹا بیانیہ بنایا تو ریاست کے لیے نیا سافٹ وار ٹول بن گیا؟ ایک بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، یہ جو بھارتی میڈیا کا کنڈکٹ اور کریکٹر رہا ان دنوں کے دوران میں، محض ریاستی ماؤتھ پیس بن گیا، پروفیشنلزم بالکل غائب ہو گیا، یا پروپیگنڈا کیا جنگ کی ضرورت سمجھتے ہوئے انہوں نے کیا یہ اپنے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ اس کے جو پروفیشنل چیزیں ہیں وہ تو افتخار صاحب نے اور حسن نثار صاحب نے بڑا شفاف طریقے سے اور کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا. میں یہ کہوں کہ کیوں یہ ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بات ضرور کر سکتا ہوں. ضرور. دیکھیں، ڈس انفارمیشن اسٹریٹجیز جو تھی وہ پہلگام کے ساتھ ہی ایک ریلیز آ گئی ہمارے سامنے، کہیں سے اس کو پک کیا گیا اور ہمارے ساتھ وہ پتہ نہیں اب وہ سچ تھا، فیک تھا، کیا تھا، لیکن بڑی ہی ڈیٹیل کے اندر اس میں لکھا تھا کہ کتنے بجے، کب میڈیا نے اس کو کب رپورٹ کرنا ہے، کہاں سے رپورٹ ہونا ہے، کتنی دیر کے بعد ہونا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے تھیں، ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے کیونکہ لگتا تھا کہ وہ حقیقی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر یہ ڈس انفارمیشن اسٹریٹجی بھی بالکل مکمل طور پہ لکھی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو میڈیا ایک قسم کے احکامات کو فالو کرتا ہے وہ یہ کیوں احکامات کو فالو کرتا ہے؟ جو کہ پرائیویٹ یا پروفیشنل جن کے جو چینلز تھے، جب مودی کے دوستوں نے ان کو ایکوائر کر لیا، سیٹوں کے قبضے میں چلا گیا، تو یہ تمام کے تمام جو لوگ تھے ان کو کنٹرول کرنا، جو میڈیا کے اندر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، آسان ہو گیا. کیونکہ وہ جو مودی ہے وہ اس کا کام یا اس کی حکومت کا کام وہ آسانی سے کر دیتے تھے کیونکہ اسی کے دوست تھے، اسی کے کہنے پہ ان کو ٹیک اوور کیا تھا. آپ نے کچھ نام لیے اڈانی وغیرہ کے، امبانی کے، ان لوگوں کے، تو یہ بھی حقیقت ہے. تیسری بات، یہ کیوں یہ میڈیا ایسے کرتا ہے؟ ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اصول ہے. تو جو ملک جس کا 80% آبادی جو ہے ہندوتوا کے اندر گندی ہوئی ہے، وہ اندھا یقین رکھتے ہیں ہندوتوا کے اندر. مودی نے پچھلے 12 سال میں 11 سال میں ان کو ایسے تیار کر دیا ہے اور اس طریقے سے ان کی سوچ بڑھ گئی ہے کہ وہ مکمل طور پہ اس پہ ہر چیز پہ یہ ایسی یقین کرتے ہیں جو پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے. تو وہ جب اس طرح کی چیز آئے گی تو وہ ڈیمانڈ بن جاتی ہے، تو پھر سپلائی کرنے والے موجود ہیں اور سپلائی کرنے والے جو ہیں وہ بالی ووڈ کو ایک رول ماڈل بنا کے اس قسم کے معاملات کرتے ہیں. دوسری بات، ان کے اندر ایک زوم ہے نسلی تکبر کا، زوم، غرور کہہ لیجئے، نسلی تکبر. یہ ان کے اندر بھی ایک ایسی برامن جو سوچ ہے نا، اس کے اندر نسلی تکبر کی بالکل ایک واضح اگزامپل ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی جو کہ غالباً ان کی نظر کے اندر اس کے رتبے کے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے ان کو مات دے دی میدان جنگ کے اندر. اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. کل مودی کی تقریر جو تھی وہ واضح طور پہ آپ نے سنی، وہ کس طرح جھوٹ کے بنیادوں کے اوپر اپنی کہانی بن رہا ہے. اور یہ جو جھوٹ کی، ہم جب یہاں بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے تھے، وہ تو ایک میکبتھ کا کردار لگ رہا تھا اور جس قسم کی اوریٹری کر رہا تھا، یعنی واقعی میں حقیقی طور پر، یعنی جس قسم کی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ جو یہ سیاستدان ہیں وہ ایک قسم کے ایکٹر ہی ہوتے ہیں جو کہ پبلک کے سامنے آتے ہیں، لیکن جس قسم کی اس نے ایکٹنگ کی ہے، جس قسم کی اوریٹری کی ہے، جس قسم سے اس نے ایک رول ادا کیا ہے، وہ واضح طور پہ سامنے آ گیا کہ یہ آدمی جھوٹ کو بھی سچ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے اور اس کو ماننے والے وہاں پہ 80% لوگ موجود ہیں. یہ سب سے بڑی خطرناک بات. درست ہو گیا. زیغم صاحب، بھارتی میڈیا کا جو بیانیہ دکھا یا جو چیزیں ہیں اس کے اوپر جو الزامات بھی ان کے اپنے لوگ اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی جھوٹ تو بتایا مگر جنگی جنون بھی اس حد تک آپ نے پھیلایا. کہا جاتا ہے ہمارے پاس ایڈیٹوریل فریڈم ہونا چاہیے. اب اس کو ایڈیٹوریل فریڈم کہا جائے یا غیر ریاستی مفادات؟ ریاست اور حکومت کہیں بھی حقائق دینے یا سچ بتانے سامنے نہیں آئی جلدی وہاں پر. عائشہ، پہلے تو میں شہزاد صاحب سے کہوں گا کہ بالکل سیاستدان ایکٹر شاید ہوتے ہیں، ایکٹر ہونے بھی چاہیے، لیکن مسخرے نہیں ہونے چاہیے. اس وقت جس طریقے سے بھارت کا میڈیا بیہیو کر رہا ہے اس میں بھارت کے سوچنے سمجھنے والے لوگ بھی پریشان ہیں اور قومی مفادات کی وجہ سے پریشان ہیں. اور وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا پاکستان کے میڈیا کو زیادہ سنجیدہ لے رہی ہے اور بھارت کے میڈیا پر ہنس رہی ہے. اور اس وقت اگر آپ بھارت سے موازنہ کریں تو جن پاکستانی صحافیوں پر ہم ہنستے ہیں، لگتا ہے کہ وہ سب کے سب پولیٹزر پرائز کے حقدار ہیں، جو بڑا ایک انعام ہے صحافت کا. اور بھارتی میڈیا اس وقت بلشٹ میڈیا بنا ہوا ہے. دیکھیں، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں بڑے فلاسفیکل انداز میں، اور ہیری فریکفورٹ سائنسدان ہیں، فلاسفر ہیں،
उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जहाँ पे ना सच हो ना झूठ हो, फिक्र ही ना हो बोलने वाले को कि ये सच है या झूठ है, और जो चीज़ उसको उस वक्त तासुर कायम करने के लिए मिलती है वो उसको ठोक दे। तो झूठा वो कहता है झूठा होता है, लेकिन उसे पता होता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन जो बुलशिटर होता है उसको परवाह ही नहीं होती झूठ और सच की। तो एक बुलशिट मीडिया बन चुका है। अब क्यों बन चुका है? देखिए, 3 वजूहात है। पहली बात है, भारत का जो मौजूदा माहौल है उसमें एक पब्लिक डिमांड है। हमने पहले भी बात की थी, मैंने अर्ज़ किया था कि भारत इस वक्त नाजी जर्मनी जैसा मुल्क बन चुका है। पूरा मुल्क जिसका बड़ा हिस्सा छोटे से हिस्से को छोड़ के एक मॉब बन चुका है, एक गुस्सीला मॉब, एक ऐसा मॉब जिसमें नस्ली बर्तरी है और गुस्सा है, वो उसमें माहौल है, और मीडिया खुद उसका हिस्सा बन चुका है। उन आइडियोलॉजीज़ को मीडिया का बड़ा हिस्सा खुद बाय कर चुका है और फिर उस नफ़रत और तकसीम को बढ़ा रहा है। वो बीजेपी का पार्ट बन चुका है, उसके मालिक इंस्टीट्यूशंस के तौर पे। सहाफ़ी तो सहाफ़ी आइडियोलॉजीज़ को ले चुके हैं, पूरे मीडिया हाउसेस अलाइन कर चुके हैं बीजेपी के साथ, इसीलिए उसको गोदी मीडिया कहा जाता है कि ये मोदी साहब की गोदी में बैठे हैं। अब दूसरी बात, वो बड़ा बहरान है, पूरी दुनिया पे असर डाल रहा है जी। लेकिन भारत में तो हशर ही हो गया। वो है इस वक्त की अटेंशन इकानमी, कि मीडिया को व्यूज़ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, TRPs चाहिए, उसकी वजह से एडवर्टीजमेंट मिलेगी। लेकिन जाहिर है उसका कोई असूल भी तो होना चाहिए ना, आप उसकी खातिर झूठ तो ना बोले ना। उन्होंने उसकी खातिर तमाम असूल जो हैं उसको तोड़ दिए, और वो सब कुछ कर रहे हैं जो बिकता है। वो सेंसेशनलिज्म कर रहे हैं, वो एक नेशनल रेटरिक लेके चल रहे हैं, वो नफ़रत अंगेज़ी कर रहे हैं, वो कभी अमेरिका कभी वो कराची फतह करा देते हैं, कभी वो लाहौर फतह करा देते हैं, कभी वो कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। आखिरी बात है जो सोशल मीडिया का फिर इसमें रोल है। सोशल मीडिया जैसे इसको बढ़ा रहा है, एम्प्लीफाई कर रहा है, और सोशल मीडिया के पीछे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम है जो फिर इसी अटेंशन इकानमी पर चलते हैं। जो दिखता है बस वही बेचने के चक्कर में हकायक नज़रअंदाज हो रहे हैं, और ये सहाफ़त नहीं है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।